अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप APP TV पर देख रहे हैं यौम दफ़ा के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और मैं हूं इम्तियाज़ चौधरी। नाज़रीन, इस यौम दफ़ा के मौका पर हमारी खुशकिस्मती के हम वतन अज़ीज़ के एक सपूत के साथ हैं जिन्होंने मुल्की दफ़ा की खातिर बड़े सारे काम किए, बड़े सारी जहतों पे काम कर भी रहे हैं। अभी तक मुसलसल रवानी के साथ उनकी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं है जो टास्क से भरपूर ना हो। आज हम मौजूद हैं मनहाज यूनिवर्सिटी के VC ऑफ़िस में, वाइस चांसलर बन चुके हैं, कमांडोर रिटायर हैं साजिद महमूद साहब। सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे यौम दफ़ा के हवाले से, एक इतनी सी कौम ने अपने से बड़ी ताकत को ज़ेर कर लिया, कैसे समझते हैं, कैसे मुमकिन हुआ ये? जी, मैं 6 सितंबर पे ब्रीफ करने से पहले थोड़ा सा पीछे से आके बैकग्राउंड आपको बताऊं। जी, इसी बर्रे सगीर पाको हिंद पे मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की। बिल्कुल। कोई ना कोई तो कमज़ोरी हमारी थी कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए यहाँ पे अंग्रेज़ हम पे मुसलत हो गए। बिल्कुल। वो जो 1857 में जंग आज़ादी के नाम से शुरू हुई, वो फिर 14 अगस्त 1947 पे आके ख़त्म होती है। उसके लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो पूरी दुनिया को पता है। उसमें 19 लाख के करीब जो हलाकतें हुई हैं, उसमें 1 लाख के करीब बच्चियों ने कुओं में छलांग लगा के या अपनी जान दे के अपनी इज़्ज़तें महफूज की। उस वक्त को 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने माइग्रेशन की, इधर से उधर गए, उधर से लोग इधर आए। और हालात ये थे कि जब वहाँ से ट्रेन इंसानों से भरी हुई चलती थी, वो ट्रेन जब आके लाहौर वाल्टन पे रेलवे स्टेशन पे रुकती थी तो उसमें इंसान नहीं बल्कि इंसानी अज़ा नज़र आते थे। बेशक। और वो एक एक अज़ा पुकार के आज़ादी की कीमत की याद दिलाता था कि जो हमने कीमत अदा की है उस आज़ादी की। बिल्कुल। लेकिन मकार दुश्मन ने हमें इमीडिएटली, अभी हम इससे फ़ारिग नहीं हुए थे कि महाजरीन को सेटल करते, कश्मीर पे जंग शुरू कर दी 1948 में। बिल्कुल। और जितना हिस्सा हमने आज़ाद करवा लिया आज हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। बेशक। और जो नहीं करवा सके या उनके कब्ज़े में रहा उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान ने तरक्की के एक सफ़र शुरू किया। एक ऐसा दौर आया जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यहाँ पे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है यहाँ पे, जब मंगला डैम बनता है, जब तरबेला डैम बनता है, जब पाकिस्तान तरक्की के ज़ीने तय करना शुरू हुआ, तो फिर हमारे दुश्मन ने शब खून मारा। तरक्की का सफ़र जैसे ही स्टार्ट हुआ, वहाँ पे उनको वो तरक्की एक इंच ना बाई के हम ज़रा यहाँ पे शब खून मार दें, ये क्यों तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं? जी, उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनका किस कौम से पाला पड़ा है। वो जो खड़े होके तकरीरें कर रहे थे कि शाम की चाय हम लाहौर के जिमखाना में जाके पिएंगे, वो BRB नहर क्रॉस ना कर सके। जब लाहौरियों ने, कोई लाहौरी ऐसा नहीं था जो बॉर्डर की तरफ ना जा रहा हो। बिल्कुल ठीक। आर्म फोर्सेस अपनी जगह लड़ थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बड़े दबंग तरीके से उनको फेस कर रहे थे। बट हमारी पूरी कौम यकजहत होके बॉर्डर्स की तरफ मुड़ी। आप BRB को छोड़ें, आप चवंडा की बात कर रहे हैं मुझसे, टैंकों की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। बिल्कुल। और नाक से चने चबवा दिए हमने उनको, और लोग अपने सीने पे बम बांध के लेट गए। इतनी बड़ी ताकत को, पाकिस्तान के पास कम वसाइल थे, पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं था जो भारत था हमारे से, उनका दफाई बजट हमसे बहुत ज़्यादा था, उनको शिकस्त देना कैसे मुमकिन हुआ? इट इज़ नॉट द गन हु फाइट, इट्स मैन बिहाइंड द गन। जो जज्बा है, जज्बा लड़ता है। और जब आर्म फोर्सेस लड़ती हैं वो बिल्कुल नहीं जीत सकती जब तक पूरी कौम उनके साथ ना हो। और पाकिस्तानियों को ये शेवा रहा है कि आर्म फोर्सेस और सिविलियन जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम, ये एक जहत होकर लड़े हैं। जितनी भी जंगें हमने उनके साथ लड़ी हैं, हम आज भी तैयार हैं। कि आप भूल गए हैं अभी जो रिसेंटली फरवरी में हुआ है, वो तो बड़े दबंग तरीके से आए थे। क्या हुआ? के भेज दिया अभिनंदन चाय पी के चला गया। बिल्कुल। तो हमारी तो चाय आज भी फेमस है जो हमने 65 उनके साथ किया। डॉक्टर साहब, आप समझते नहीं कि यही जज्बा हमें कश्मीर के लिए भी चाहिए? बिल्कुल, ये जज्बा कश्मीर के चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखें, इल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर मुमकिन हुई जब कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद की। 14 अगस्त 1947 को हमें मिल गया। और तकमील पाकिस्तान तो उसी दिन होगा जिस दिन हम कश्मीर लेंगे उनसे। बिल्कुल। और मेरा पूरा यकीन है कि ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कि ज़्यादा देर इसका इंतज़ार नहीं हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पाक बहरिया का क्या हिस्सा था 1965 की जंग में? पाक बहरिया का हिस्सा था जी, जो जंग थी 6 सितंबर को शुरू हुई, सबको पता है। लैंड के ऊपर लड़ाई शुरू हुई, आर्मी टू आर्मी जो जंग शुरू हुई 6 सितंबर को शुरू हुई। 7 तारीख को फिर एयरफोर्स ने भी जंप इन किया, तो एयरफोर्स ने भी स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने भी 6 सितंबर को भी इंतज़ार करती रही,
7 ستمبر کو بھی ہم انتظار کرتے تھے کہ ان کی نیوی باہر آئے اور ہم ان سے لڑیں. 8 ستمبر جب آیا تو ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو پاکستان نیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ کھلے سمندر میں جنگ لڑنے نہیں آ رہے تو ہم ایسا کرتے ہیں انڈیا چلتے ہیں جنگ لڑنے. اچھا. تو 8 ستمبر کو پھر ہم کراچی سے نکلے. سمندر میں وہ پورا مائلوں مائلز کا طے کرتے ہوئے سفر ہم انڈیا گئے اور دوارکا پہ جا کے اٹیک کیا اور دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کی نیوی میں جرت نہیں تھی کہ وہ باہر آتی آ کے ہمارا ساتھ. تو آج کا پاکستان بھارت سے کتنا مضبوط ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے آپ سے کیا, اٹ از ناٹ دی کوانٹٹی, اٹ از دی کوالٹی. ان کے پاس جتنی مرضی شپس ہوں, ان کے پاس جتنے مرضی ٹینکس ہوں, ان کے پاس جتنے مرضی ایئر کرافٹ ہوں, ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ایمانی ہمارے پاس. ہماری جنگی جو تیاریاں ہیں وہ کیا اس قابل ہیں کہ ہم جب چاہے مرضی بھارت پہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ جب بھی ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں ہم پیس کی بات کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں پیس سکھایا ہے. ہمارے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ ویپن آف پیس ہم ان کو کہتے ہیں. وی آر ناٹ اگریسر. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انہوں نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ان کا وہ حشر کریں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی. بٹ ہمارا جو میسیج ہے وہ ہمیشہ امن کا میسیج ہے. ہم پیس کی بات کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ. ہم لڑائی کی بات نہیں ان سے کرتے. بٹ میں پھر پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرف وہ میلی آنکھ سے نہ دیکھیں. کیا وجہ ڈاکٹر صاحب کہ اتنے ریسورسز ہونے کے بعد, اتنا بھارت کے پیچھے بیک اپ ہونے کے بعد ساری صہیونی ریاستیں انڈیا کو بیک اپ کر رہی ہیں اور سارا کچھ ان کو انفراسٹرکچر بھی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے گرد ہی یہ شکنجہ کیوں کسا جا رہا ہے؟ پاکستان اور بھی مسلم ممالک ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد ابھینندن بھی پکڑا جاتا ہے, یہاں پہ اتار لیا جاتا ہے, اور کلبھوشن کو بھی یہاں پہ سرعام پکڑ لیا جاتا ہے. ان کی ٹیکنالوجی کہاں کیوں کام نہیں آتی ان کے؟ کیا پاکستان کو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ ایجنسیاں بڑا بھرپور کام کر رہی ہیں, ان کا کچھ ریوارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ الفرڈ مہان کہتا ہے whosoever will fight at sea and whosoever will have control out at sea will have control on land as well. یہ جو سینچری ابھی چل رہی ہے یہ ایشین سینچری ہے. ٹھیک ہے. پیوٹ ایشیا کی اگر بات کریں تو ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ایشیا. بالکل. اور جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اٹ از پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن, پاکستان کے پلانس, پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت, نیوکلیئر حیثیت, ان سب کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی ویسٹرن پارٹس ہیں یہ چاہتے ہیں اس ملک میں قیاس رہے, بیکاز تھوڑا سا بھی امن آتا ہے تو پاکستانیز کین ڈو ونڈرس. اور پاکستان وہ کام کر سکتے ہیں, یا پاکستانیز وہ کام کر سکتے ہیں جو ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ مور دین 60% جو آپ کی عوام ہے وہ یوتھ پہ ہے. بالکل. اتنی بڑی آپ کے پاس یہ پاور ہے, دے کین ڈو ونڈرس. یہی وجہ ہے کہ وہ کام چیزیں نہیں کر سکتے جو ہماری عوام کر سکتی ہے. ایک تو جذبہ ایمانی میں نے بتایا, جی جی. دوسرے پاکستانی قوم جب متحد ہو کے کوئی کام کرنا چاہے نا, ان کو روک کوئی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب انڈیا نے بار بار پاکستان پہ حملے کیے ہیں, بار بار آئے دن وہاں پر ہم مزاحمت کرتا ہے, ہمارے بارڈرز پہ لوگوں کو مارتا ہے. عالمی سطح پر پاکستان نے اس چیز کو اجاگر بھی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو بھارت کو مل رہی ہے. اس میں کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریئلائز نہیں کیا جا رہا, مانا نہیں جا رہا؟ پاکستان امن پسند ملک ہے, اس کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ وہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اس وقت ٹوٹل 196 کنٹریز ہیں ورلڈ میں. ان 196 میں 53 مسلمان کنٹریز ہیں. اور مسلم امہ کا اگر لیڈر, ٹرو لیڈر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کون ہے تو وہ پاکستان ہے. بیکاز مسلم امہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. اگر مسلم امہ میں آپ بات کرتے ہیں نیوکلیئر پاور بھی ایک ہی ہے. اگر آپ میزائل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو صرف پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے جو اسٹریٹجک پلانس ہیں, پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ فرینڈشپ ہے, یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. ناؤ ہسٹری از چینجنگ, اور جس طریقے سے, جس فاسٹ طریقے سے یہ چینج ہو رہی ہے, نئی ڈائمینشنز, نئی بلاکس ابھی ابھر کے سامنے آئیں گے. تو اس میں اپنے آپ کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. بلاک کی بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب, تو قطع کلامی معاف, پاکستان کسی بلاک کا حصہ بنتے ہوئے کیوں ہچکچا رہا ہے؟ حالانکہ اب تو ساری ڈائمینشن نظر آ گئی ہیں کہ کون کون کس طرف جا رہا ہے پاکستان کو. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو بڑے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیس کی ہم بات کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو مینٹین پیسفل ریلیشن ود ایچ اینڈ ایوری کنٹری. ٹھیک ہے. ہم کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے
کہ یہ ہمارے اینیمیز ہیں، یہ ہمارے فرینڈس ہیں. وی وانٹ ٹو مینٹین فرینڈشپ ود ایچ اینڈ ایوری کنٹری. اپنے آپ کو کسی ایک بلاک کے ساتھ الائن کر کے دوسرے بلاک کو ناراض کرنا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرنا، یہ دانش مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہمیں بیسک تربیت کی گئی ہے، جس جو ہمیں بیسک لیسن پڑھایا گیا، وہ پیس کا ہے، وہ امن کا ہے. ہم امن و آتشی چاہتے ہیں ہر جگہ پہ، پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ امن و آتشی. ہم صرف 53 کنٹریز کی بات نہیں کرتے، ہم 196 کنٹریز کی بات. ہماری امن کی جو کوششیں ہیں ان کو کیوں نہیں سراہا جا رہا ہے؟ اس میں ہرڈلس کیا آ رہے ہیں؟ حالانکہ 73,000 ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس جنگ کو، امن کو بدلنے میں، تو کیوں نہیں ہمیں کہا جاتا؟ جب بھی تانا لیا گیا جاتا ہے، یہاں تو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہاں پھر کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا جب بھی امتحان ہوگا ہم سرخرو ہوں گے. اس کا مطلب پاکستان کو مزید ابھی امتحانات کی ضرورت ہے. اور پاکستان کا جب سے مسلم امہ ابھر کے سامنے آئی ہے، جب سے اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، ہمیں تو یہی چیلنج ہے. ہمیں تو ہر مقام پہ، اگر آپ 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہر مقام پہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ صرف ایکسٹرنل، ہمیں انٹرنل بھی دیکھیں نا. ہر دفعہ میر جعفر، میر صافت جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں. بالکل وہی چیلنجز کا تو سامنا ہے، اور یہی لائف ہے. کہتے ہیں نا وہ جس نے اقبال نے کہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ. تو ہمارا تو لہو ہمیشہ سے گرم ہے. تو ود پیس، ود امن، یہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اگریسر نہیں ہیں، نہ ہماری کوئی پالیسی اگریسر ہے. دفاع پاکستان کا کتنا مضبوط سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہم بن گئے ہیں ایٹمی قوت، دوسرا ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، رافیل آ گئے ہیں انڈیا کے پاس. اب ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیں ہمارا دفاع پہلے بھی مضبوط تھا، جب نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب ویپن فار پیس جو ہم نے بنائے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی، ہمارا دفاع آج بھی مضبوط ہے. بالکل ٹھیک. وہ ریفل کے علاوہ بھی کوئی ایئر کرافٹ لے آئیں گے، وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے ان کے پاس جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ان کے لیے کہ ہم لوگوں سے آ کے وہ فائٹ کریں. یہ کنونشنل وارفیئر کی بات کر لیں یا کسی اور وارفیئر کی ہم سے بات کر لیں. دیکھیں انہوں نے 65 کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ بارڈرز پہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے ہم سے، تو انہوں نے پھر سازشیں شروع کر دیں اور مکتی بانی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا. اور اس کے بعد بھی جو 2 ڈیکیڈ 20 سال تک ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، وہ ان کی چالوں کی وجہ سے نا، جو وہ کرتے ہیں، وہ آئے نا کھل کے میدان میں سامنے اور آگے فائٹ کریں. ہماری آرم فورسز بیٹھی ہیں، وہ عوام کو لا کے معصوم نہتے بچوں کے ساتھ، اسکول کے بچوں پہ بم چلانا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت بڑا کوئی کام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہماری جو پاکستان نیوی ہے اس کی تیاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں بھارت کبھی ایسا موقع دے جنگ کے لیے ہمیں کہے، تو کیا پاکستانی نیوی ہماری اس صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم بھرپور جواب دے سکیں ان کو؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو 65 کا 8 ستمبر کا وہ واقعہ سنا دیا کہ ہم 6 ستمبر کو بھی انتظار کرتے رہی پاک بحریہ، 7 ستمبر کو بھی پاک بحریہ انتظار کرتی رہی، اور 8 ستمبر کو پھر ہم مجبوراً کراچی سے نکل کے کئی میل دور جا کے، سینکڑوں مائل میں کہوں گا دور جا کے، ہم نے انڈیا کے پانیوں میں جا کے انڈیا پہ اٹیک کیا. ہم آج بھی اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے، آج بھی کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، آج بھی ہم انڈیا میں جا کے، وہ تو فلموں میں کہتے ہیں نا اندر گھس کے اٹیک کریں گے، ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. بالکل ٹھیک. اور نہ صرف نیوی نے، ہماری ایئر فورس نے کر کے دکھایا، ہماری آرمی نے کر کے دکھایا ہے. وہ فلمیں تو بڑی اچھی بنا لیتے ہیں، فلموں میں اس طرح کے ڈائلاگ چلتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آئے تو پتہ چلے گا. اینڈ دیر از اے ہسٹری جو ہم نے ان کے ساتھ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ڈاکٹر ساجد محمود سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ساجد محمود سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ان سے ہم نے جذبہ ایمانی سنا اور دیکھا کہ فورسز کیسے کام کرتی ہیں، کس طرح سے کام کرتی ہیں، ان کا جذبہ ایمانی کیسا ہوتا ہے. اب تھوڑا سا انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کو ہم مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. ایک اپرچونٹی ہمیں اللہ نے دی ہے سی پیک کی صورت میں، اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی ریسرچ ہے بلو اکانومی پہ. ان سے پوچھتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ بلو اکانومی ہے کیا، اور اس کا کانسیپٹ کیا سے ذہن میں آیا آپ کو یہ کتاب لکھنے کا؟ میں آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ بلو اکانومی ہے کیا چیز.
وہ تمام انڈسٹری جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، یہ کوئی نہ کوئی لنک اس کا سمندر کے ساتھ ہے، چاہے وہ شپ میکنگ ہو، شپ بریکنگ ہو، وہ پورٹس کا انفراسٹرکچر ہو، وہ ہاربرز کا انفراسٹرکچر ہو، وہ پورٹس کی ڈیولپمنٹ ہو، وہ میری ٹائم ٹورزم ہو، یا سمندر سے نکلنے والی معدنیات ہوں، وہ آئل، گیس، منرلز، جو بھی سمندر سے چیزیں نکلتی ہیں، ایون فشری کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو سارا یہ ساری صنعت کو ملائیں تو اس کو آل انکمپسنگ بلو اکانومی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی نیلا اسی سے حوالے سے آپ نے کر دیا بلو اکانومی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ایریا ہے سمندر میں، یہ کتنا بڑا ایریا ہے۔ اگر آپ پورے پنجاب اور KPK کے ایریا کو ملا لیں، اس سے بھی بڑا ایریا ہمارے پاس سمندر کی سطح پہ ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہمارے پاس موجود ہے وہاں پہ سمندر میں۔ ان میں سے نکلنے والی تمام چیزیں اگر ہم اس پہ کام کریں تو ہماری معیشت کو ٹرپل کر سکتے ہیں، ہمارا خزانہ بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرضے دینے وہ قرضے اتار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر عمران خان نے 2020 کو بلو اکانومی کا سال قرار دیا ہے، تو اب اس میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ جس سے ہم جو ان کا مشن ہے، جو ان کا ایم ہے، اس کو ہم پورا کر سکیں؟ دیکھیں، اگر آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں بلو اکانومی، اس پہ 3 میں نے سیگمنٹ وہ کیے ہیں سوسائٹی کے جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے بلو اکانومی۔ پہلے تو ہے ایکڈیمیا، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہ فیکلٹی ممبرس ہوں، وہ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں یا اسکول، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایکڈیمیا کو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے اور اس پہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ سمندر میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، سمندر سے کیا ہم نکال سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو تیسرا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے وہ ہے پالیسی میکرز۔ ہماری پالیسی میکرز کو بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ان تمام چیزوں پہ کہ جو سمندر سے لنک ہیں، وہ اس ڈیٹیل میں نے پوری ڈیٹیل میں اس کتاب میں لکھ دی ہیں۔ تو پالیسی میکرز بھی اب اس سے لیسن ڈرا کروا رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 1970 یا 71 میں یا 72 میں پاکستان کے پاس 73 مرچنٹ شپس تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مرچنٹ شپ جو آپ کے سامان کی ترسیل کے لیے استعمال مرچنٹ ہوتے شپ ہیں، ٹھیک ہے، 73 تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن آج صرف 11 رہ گئے ہیں۔ اور آج بھی ہماری پالیسیز اتنی خراب تھیں، ٹھیک ہے، اتنے ہیوی ٹیکسز تھے، وہ کہتے ہیں نا انویسٹر فرینڈلی پالیسیز وہ نہیں تھیں، تو پاکستانی لوگ بھی جو شپس خریدتے تھے جا کے وہ یا پاناما میں یا پھر مالٹا میں جا کر رجسٹر کرواتے تھے، کراچی میں رجسٹر نہیں کرواتے۔ اس بارے میں گورنمنٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ اس میں اگر ہم ٹیکسز کو کم کریں گے تو پھر ہم بہتر کی طرف جائیں گے؟ اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ آ کے اس پورے اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ میں کریڈٹ دیتا ہوں علی زیدی صاحب کو جو منسٹر ہیں میری ٹائم افیئرس منسٹری کے، اس کے بعد میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سمجھا، سمجھنے کے بعد عمل کیا۔ اب انہوں نے ایک نئی شپنگ پالیسی اناؤنس کی ہے کوئی 2 ہفتے پہلے۔ اب انہوں نے 30 ایئرس کے لیے ٹیکس فری کر دیا۔ اب ماشاءاللہ وہ شپس آئیں گے، یہاں رجسٹرڈ بھی ہوں گے اور یہاں سے ہمارا جو کارگو ہے وہ اٹھا کے۔ آپ کی بھی تو ملاقات علی زیدی صاحب سے ہوئی تھی، آپ نے ان کو کیا سمجھایا؟ ان کو جی، میں نے یہ بک لکھنے کے بعد پھر اس کی کافی ساری کاپیاں ہم نے بھیجی بھی، کیبنٹ میں بھیجی، تو میں نے علی زیدی صاحب کو پوری ڈیٹیل میں بریف کیا کہ اس میں کتنے چیپٹر ہیں، وہ شپنگ پالیسی کے بارے میں، شپ بلڈنگ کے بارے میں، شپ بریکنگ کے بارے میں، پورٹ انفراسٹرکچر کے بارے میں، نئی پورٹس بننے کے بارے میں، گوادر کے پورٹ کے بارے میں، اور ایون جو سی پیک کے ہمارے منصوبے، بڑی ڈیٹیل سے بھی ان سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایگری کیا انہوں نے، ان کو کوئی سمجھ آئی؟ جی بالکل، تو ماشاءاللہ کافی گرپ ہے ان کی، انڈرسٹوڈ۔ انہوں نے پھر جا کے کیبنٹ میں اور پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا، جس کے بعد اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت ہمارے پاس کتنی پورٹ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی پورٹ جو ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے کافی ہیں یا ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ میں اس سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو، جو پہلا آپ کا کویشچن تھا نا کہ اس میں اتنے عرصے سے کام کیوں نہیں ہوا، وہ اس لیے ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، سی بلائنڈنس۔ ایز اے نیشن ہم جب بھی سمندر کی طرف ہیں تو بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے سی بلائنڈنس پرویل کر دیا، ہماری ساری پالیسیز لینڈ اورینٹیڈ ہیں۔ اب ہماری جو کوسٹل لائن ہے نا، کوسٹل بیلٹ جو ہے، وہ 1000 کلومیٹر سے بڑی کوسٹ لائن ہے ہماری۔ کم از کم یہاں پہ 14 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ پورٹس بننی چاہیے، جو بارہا ہم نے انڈیکیٹ کی ہیں گورنمنٹ کو، بٹ انفارچونیٹلی جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے یہ 1882 میں بنی۔ دوسری پورٹ جو بنی ہے وہ پورٹ قاسم ہے، وہ آگے پھر 70s میں بنی ہے، اور تھرڈ جو گوادر پورٹ ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے جو بنی ہے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ پورٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پورٹس کی ضرورت ہے۔
اسی طرح اگر آپ مجھ سے سی پیک کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان میں یہ موٹر وے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے تو ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک موٹر وے بن گیا کافی ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس کا ایسٹرن ہونا چاہیے، ویسٹرن 2 روٹ اور بننے چاہیے، تو کافی ڈبیٹ چلتے رہی، انٹر پروونشل بھی ڈسکشن اس پہ ہوتی رہی، پھر اے پی سیز بھی اس پہ بلائی گئی، فائنلی پھر 3 روٹس کے ڈیسائیڈ ہوئے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کو 15-20 موٹر وے ہونے چاہیے۔ وہ کیوں ہونے چاہیے میں لاجیکلی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم کارگو شپس کی بات کرتے ہیں نا تو 3 کیٹیگریز میں آپ اس کو کر لیں شپس کو، ایک چھوٹے شپس ہیں، ایک درمیانے سائز کے شپس ہیں، اور ایک بڑے شپس ہیں، ٹھیک ہے، جو کارگو شپس ہیں جن میں کنٹینرز آتے ہیں۔ کنٹینر، ایک کنٹینر مین ایک ٹرک۔ بالکل ٹھیک، جو چھوٹے جہاز ہیں اس پہ 12,500-13 ہزار کنٹینر ہوتے ہیں، جو درمیانے سائز کا ہے اس کے اوپر کوئی 45,000 کے قریب کنٹینر ہوتے ہیں، اور جو بڑے سائز کا لارج شپ جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ 1 لاکھ کے قریب کنٹینر ہوتے ہیں، 1 لاکھ ٹرک ہوتا ہے، 1 لاکھ ٹرک ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو میں تو ایک کویشچن بڑا پوچھتا ہوں لوگوں سے، کبھی آپ نے 1,000 ٹرک کو لائن میں کھڑے دیکھیں؟ نہیں دیکھے، تو 1,000 ٹرک اگر لائن میں کھڑا کر لیں تو ہم تو ابھی ایک چھوٹے شپ کی بات کرتے ہیں جس پہ 12,500 ہیں، تو 12,500 اگر ٹرک لائن میں کھڑے ہوں گے تو کتنی لمبی لائن لگے گی؟ تو ہمیں 3-4 نہیں، ہمیں 10-12 نہیں، ہمیں 20 موٹر وے چاہیے، نمبر 1۔ اس سے لوگ کہتے ہیں پراسپیرٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں نا، معاشی انقلاب آ جائے گا۔ میں پھر وہی ٹرک کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے، ایک کنڈکٹر ہے، ایک ہیلپر ہے، جب یہ ٹریول کر رہے ہیں پورے کراچی یا گوادر سے لے کے کاشگڑھ تک، انہوں نے کہیں رکنا بھی ہے، کہیں کھانا بھی کھانا ہے، انہوں نے کہیں ریسٹ بھی کرنی ہے، تو کتنے ہوٹل ہمیں چاہیے، کتنے ریسٹ ایریاز ہمیں چاہیے، ایون کتنے پنکچر والے ہمیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک، تو ایک شپ کے اوپر اگر 1 لاکھ کنٹینر ہیں تو کتنے ٹرک ہمیں چاہیے ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے سی پیک کے لیے، اور پھر اس پہ اقتصادی زون بن رہے ہیں، انڈسٹری لگ رہی ہے، انرجی کے بہت سارے اس میں پروجیکٹس ہیں، تو یہ پاکستان کے بڑا فائدہ ہے۔ سی پیک پہ ایک تنقید یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پاکستان کے گرد چائنا گھیرا ڈال رہا ہے، شاید اشتراکیت کی طرف آ جائے اور پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے سارا، جو تنقید آ رہی ہے دوسرے ممالک کی جانب سے جن کو تکلیف ہے سی پیک سے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا دنیا میں تو اس کے کرٹیک بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے سی پیک کے ساتھ بہت سارے فیئرز بھی اٹیچ ہیں۔ ٹھیک، ایون پاکستانیز بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ ڈرائنگ روم کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے، یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ بٹ مائی کویسچن از کہ آپ اپنے کارڈ سینسیبلی کھیلیں۔ جب اپنے کارڈز آپ سینسیبلی کھیلیں گے، وائی وڈ دے ول ڈو دیٹ؟ بالکل، نمبر 1۔ اور دوسرے جتنے بھی ان کے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں یا جتنے بھی معاہدے آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ پبلک ہونے چاہیے، ان پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، ان سے پہلے اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یونیورسٹیز کو بھی لوپ میں لینا چاہیے، آپ کو میڈیا میں کو بھی لوپ میں لینا چاہیے، پالیسی میکرز کو وہ پالیسیز بھی پبلکلی اوپن کرنی چاہیے، تاکہ اگر کسی نے اس پہ تنقید کرنی ہے اس تنقید کو سن کے پھر اس پہ عمل کر کے اس کی بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات شروع سے ہی دوستانہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اچھا دوست ہے۔ ان تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے، سی پیک کو مزید ہمیں مستحکم کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے کون سے اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ جب بھی ہم چائنا کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری جو فرینڈشپ وہ ہائر دین ہمالیہ ہے، ڈیپر دین سی ہے، سویٹر دین ہنی ہے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ بٹ جب کمرشل ٹرمز میں ہمیں بات کرتے ہیں تو میں دوبارہ کہوں گا اپنے کارڈ سینسیبلی کھیلنے چاہیے، ہوش مندی کے ساتھ کھیلنے چاہیے، ایک پروجیکٹ پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ آپ یہ پروجیکٹ یونیورسٹیز کو دیں۔ میں نے منہاج یونیورسٹی میں سی پیک سینٹر بنایا ہے، اس میں بچوں کو کام ہی ریسرچ کرنا ہے، اچھا، اور باقاعدہ ریسرچ کرنے کے بعد ہم پالیسی پیپرز تیار کر کے گورنمنٹ کو فارورڈ کریں گے ایک پروجیکٹ کے اوپر۔ اور میری یہ بھی درخواست ہے کہ باقی یونیورسٹیز میں اس طرح کے سینٹر بننے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی، ٹاپ 500 میں کوئی ایک یونیورسٹی نہیں ہے ہمارا، اور ریسرچ لیول کا تو معیار ہی بہت گیا گزرا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر گئے ہیں، اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے ریسرچ کے حوالے سے خاص طور پہ؟ دیکھیں، جو آپ نے گریڈنگ کی بات کی ہے نا کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی 500 یونیورسٹیز میں نہیں ہے، اگر آپ 2001 یا 2002 سے پیچھے کی بات کریں تو پاکستان میں یونیورسٹی بڑی کم تھی۔ بالکل ٹھیک، یہ تو ایک ریولوشن آیا ہے کوئی شک نہیں۔ 2001 اور 2000 کے بعد، جب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تشریف لائے، HEC کو انہوں نے لے کے چلے آگے، پھر پاکستان میں نئی یونیورسٹیز۔ اب یہ نئی جتنی بھی یونیورسٹی نوزائیدہ یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا ایج گرو کرنے کے، گرو کرنے دیں ان کو۔
ان پہ بھی ریسرچ سینٹرز بننا شروع ہوئے ہیں, ان پہ ریسرچ کے کام شروع ہوا ہے. اینڈ انشاءاللہ وی ول کمپیٹ. آج بھی اگر آپ یو ایس اے میں یا انگلینڈ میں یا بہت بڑے بڑے ویسٹرن کنٹریز میں جا کے دیکھیں تو پاکستانی ریسرچر بڑے آج بھی کئی عرفہ کریم پیدا ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. چلے بیک ٹو ٹاپک پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور قوم کو خوشخبریاں دی کہ سی سے گیس ہو سکتا ہے مل جائے ہمیں, لیکن وہ ناکام رہا. اب اس جو سمندر کی بلو اکانومی ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے ہمیں مزید کتنی تیزی سے عمل کرنا پڑے گا کہ پاکستان ان تمام چیزوں سے, کیونکہ سب سے زیادہ بڑا جو کٹ لگتا ہے ہمارے بجٹ میں وہ تو کروڈ آئل کا لگ رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ کہ کس طرح سے پاکستان میں آئل اینڈ گیس کی جو تلاش ہے وہ لینڈ پہ بھی ہوتی ہے اور وہ سی میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو لینڈ پہ ہیں ہم نے کوئی 789 اٹیمپٹس کی ہیں. 789 اٹیمپٹس کی ہیں ہم نے تیل اور گیس کی تلاش کی لینڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ہم نے سمندر میں 16 ٹائم پہلے کی تھی, 16 دفعہ, اور 17ویں دفعہ تھی اس گورنمنٹ نے کی آگے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ آئل اینڈ گیس نہیں, انہوں نے بڑی سی ڈرل کر رہے تھے, وہ نیچے راک آ گئی تو انہوں نے اس کو راک کی وجہ سے ابنڈنٹ کر دیا. ٹھیک ہے. بٹ یہ جب بھی ریزیوم کریں گے اس پروجیکٹ کو, اس میں سے آئل اینڈ گیس تو میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہوا ہے نا کہ سمندر میں خزانے تلاش کرو, اور ہمارے تو یہ بھرے پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اس کی میں نے آپ کو بتائی کتنی زیادہ اس کا ایریا ہے. اچھا ایک چیز میں اور بھی آپ کلیئر کر دوں, وہ جو 30% لینڈ اور 70% سی کی ہم بات کرتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, بچپن سے آپ سنتے ہیں. بالکل. میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 30% ریسورسز ورسز 70% ریسورسز کی جنگ ہے. اور جو 30% ریسورسز لینڈ پہ ہیں, ان کو کھانے والے جو لینڈ پہ موجود ہیں وہ 8.6 بلین انڈیویجول ہیں. 7.5-8 ارب بندے ہیں جو اویلیبل ہیں جو ان ریسورسز کو کھا رہے ہیں. تو ایک دن ان ریسورسز نے ختم ہو جانا ہے. بالکل. اینڈ وی ہیو ٹو لک ٹوورڈ سی جو 70% ریسورسز ہیں. بالکل. تو ارلیئر از بیٹر. جتنی جلدی میری ٹائم نیشنز ان کو دیکھیں گے, ان کو نکال لیں گے, آپ کے لیے بہتر ہے. پاکستان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ کہ بینگ اے میری ٹائم نیشن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس سے کیا فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں سی پیک کا مستقبل کیا ہے اور ہماری نسل کو کب تک اس کے فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس کا جو مستقبل, اس کا حال بہت روشن ہے. اگر انرجی جو لگے ہیں, پروجیکٹس لگے ہیں, صرف انہی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے آج سے 5-7-10 سال پہلے انرجی کا کیا حال تھا, آج کیا حال ہے. اگر آپ روڈز انفراسٹرکچر کی مجھ سے بات کرتے ہیں تو آج سے 10 سال پہلے پاکستان کہاں تھا اور آج روڈ انفراسٹرکچر میں کہاں ہے. اگر آپ اقتصادی زون کی بات کرتے ہیں تو 10 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں ہے. دیکھیں جو میرا پاکستان ہے نا, اس کو اس آنکھ سے دیکھیں کہ اس نے کہاں سے کہاں پہنچا. پاکستانی قوم سی پیک گیم چینج دیکھ رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گیم چینج ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گیم چینج ثابت ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستانی عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں کب تک جو گیم چینج ہے اس کے جو ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں میں تو آپ کو بتا دیں کہ انرجی پروجیکٹ لگنے کے بعد اب وہ 22 گھنٹے بجلی نہیں جا رہی. بالکل. جس جی ٹی روڈ پہ آپ ٹریول کرتے تھے لاہور سے اسلام آباد اور 8 گھنٹے آپ کو لگتے تھے, آج آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اب ریلوے کا جو ML1 پروجیکٹ آیا ہے, ابھی آج کے دن میں بھی اگر آپ نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہو تو آپ کو 26 آورز لگتے ہیں. بالکل. وہ 12-14 گھنٹے پہ آپ کو لے کے آ جائے گا ML1. تو بہت سارے پروجیکٹس پہ تو کام ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں. اسی طرح جب یہ فلی آپریشنل ہو جائے گی آپ کی کراچی جو گوادر پورٹ ہے, جی جی, تو اس کے آپ کو ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں. بینگ فرام نیوی, کوئی زمانہ تھا جب ہم گوادر سے کسی پیشنٹ کو بھی کراچی شفٹ کرنا ہوتا تو 4 دن کا ٹریول ٹائم تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کوسٹل ہائی وے بننے سے 8 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل. تو ثمرات تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے, اور فردر آتے جائیں گے, فردر آتے جائیں گے. اگر آپ ٹورزم کی مجھ سے بات کرتے ہیں, دنیا میں جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں نا, کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں. بالکل. انفارچونیٹلی ہم نے 1000 کلومیٹر کی جو بیلٹ ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں گے, پاکستان میں ٹورزم کا بڑا فیوچر ہے, اس پہ کیوں نہیں کام ہوگا؟ سابقہ گورنمنٹ تھے, انہوں نے کام نہیں کیا. موجودہ گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سابقہ گورنمنٹ جس طرح پہلے ہم وہ 6 ستمبر سے بات کر رہے تھے, تو ہم ہر وقت میں نے کہا نا قیاس یہاں پہ موجود رہا ہے. چاہے وہ دہشت گردی کی رہی ہے, چاہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شیپ میں دشمن ہمارے پیچھے لگا رہا ہے. ویسٹرن کنٹریز ہمارے جو اینیمیز ہیں وہ سب ہمارے اگینسٹ کام کرتے رہے, تو انہوں نے ہمیں پنپنے نہیں دیا.
اب آگے ہم نے الحمدللہ وہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی وہ جیت لی ہے. اب ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. اب ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں. عمران خان اکثر موقع پہ کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کہ پاکستان میں ٹورزم کا بڑا فیوچر ہے, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے بہت سارے اس میں اسٹیپ لیے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کام شروع ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فوکس کریں گے تو اس سے ہماری مشن بہتر ہو جائے گی؟ یا اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم ریفائن کر لیں کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے کہ اگر صرف سی سائڈ کو ہی ہم ڈیولپ کر لیں, ظاہر ہے ادھر بھی بہت زیادہ مکران سائڈ پہ لے کے گوادر, اور پھر جو پورا کوسٹل ہائی وے ہے پورے کے پورے اتنے خوبصورت نظارے ہیں. اگر ہم آپ 2 منٹوں میں ہمیں یہ کائنڈلی سم اپ کر دیجیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو کیا یہ اچھا نہ ہو جائے کہ ایک پوری کی پوری ایک لمبی چین مل جائے لوگوں کے پاس, یہ جو پاکستان میں ٹورزم کے شوقین ہیں جو باہر سے بھی آئیں تو پاکستان میں ظاہر ہے روزگار کے بھی مواقع آئیں گے اور ساتھ ساتھ لوگ بھی کھینچے آئیں گے دنیا بھر سے. دیکھیں جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں نا تو 2 طرح کے ٹورزم ہوتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے ریلیجیس ٹورزم جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مذہبی طور پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. بالکل. دوسرا لیئر کے لیے ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. حالانکہ بدھسٹ ٹیمپل یہاں پہ ہیں, ہندوز کے یہاں پہ ٹیمپلز ہیں, گرودوارے ہیں بڑے زبردست سکھوں کے یہاں پہ, وہ آ سکتے ہیں. اس طرح اگر کوسٹل ہائی وے کی بات تو رانی مندر ایک بڑا زبردست وہاں پہ ٹیمپل ہے, وہ آ سکتے ہیں. اچھا, جب بھی ہم پاکستان میں ٹورزم کی بات کرتے ہیں ہم ناردرن ایریا کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم گلگت سوات, کاغان, ناران, چترال اس سے باہر نہیں نکلتے. بالکل. پنجاب میں بھی ٹورزم کے بڑے چانسز ہیں. لاہور از اے ہسٹوریکل سٹی, ایسی جگہیں ہیں لاہور میں دیکھنے والی, قلعہ ہے بہت بڑا ہے, بوٹانیکل گارڈنز ہیں یہاں پہ. بہاولپور میں دیکھیں جا کے کتنے ریگستان میں, چولستان میں آپ کو چیزیں دیکھنے والی موجود ہیں. پوری کوسٹل بیلٹ میں نے آپ کو بتایا, ایک ایک پوائنٹ کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سنہری بیچ ہیں ہمارے پاس, بلو لیگونز ہیں ہمارے پاس. صرف انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال دونوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ریلیجیس ٹورزم پہ بھی اور جو لیئر کا ٹورزم ان دونوں کے اوپر بھی. پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے APP کو خصوصی ٹائم دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ساجد کی گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.